अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो कल एक खबर आई कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ों पर 6 माह के लिए वहां पर लैंड करने या अपना फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रखने के लिए पाबंदी आयद कर दी है। इससे पहले अगर थोड़ा सा इसके माजी में जाएँ तो जो गुलाम सरवर खान साहब हैं उनका एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 262 PIA के जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जाली हैं, इसको बहुत हाइप मिली और पूरी दुनिया में इस स्टोरी को, इस न्यूज़ को कवर किया गया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी हद तक जगहसाई हुई। और उसके बाद फिर ये फ़ैसला सामने आया जहाँ पर सबसे पहले यूरोपीय यूनियन ने ये फ़ैसला किया कि 6 महीने तक की पाबंदी आयद की जाएगी। वियतनाम में जो तमाम तर पाकिस्तानी पायलट्स हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया। इसके साथ साथ UAE से वेरिफिकेशन के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी को ख़त लिखे गए हैं कि इन पायलट्स के बारे में बताया जाए जो इन दीगर एयरलाइंस में काम करते हैं, क्या या उनके लाइसेंस दुरुस्त हैं या नहीं हैं। लेकिन फ़िल वक्त बहुत सारी जगहों पर जो ख़बरें आ रही हैं उनको परवाज़ों से रोक दिया गया है। भले वो उनके जो लाइसेंस ठीक हैं या नहीं है, लेकिन चूँकि एक डाउट आ गया है उसकी बुनियाद पर रोक दिया गया है। अब बहुत सारे लोग शायद इस सारे मामले को लिंक कर रहे हैं कि ये जो गुलाम सरवर खान साहब की एक स्टेटमेंट थी उसकी वजह से ये पाबंदियाँ आ रही हैं, या उसकी वजह से ये तमाम तर लोगों को, पायलट्स को, चाहे PIA में हों या दीगर एयरलाइंस में, इनको ग्राउंड किया जा रहा है। मामला ऐसा नहीं है, बल्कि ये यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी के साथ पाकिस्तान के मामलात एक तवील अरसे से चल रहे हैं। 2006 में एक तैयारा जो मुल्तान एयरपोर्ट से उड़ा था और फिर वो हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद से यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने जो पाकिस्तान के कुछ 42 के करीब तैयारे थे उनमें से सिर्फ 6 को अपने रूट्स पर परवाज़ की इजाज़त दी थी। और उसके साथ साथ जो वो रूट्स जो यूरोप के बहुत सारे रूट्स थे जहाँ पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाती थी, वहाँ पर फिर अमाराती जो एयरलाइंस हैं और जो टर्किश एयरलाइंस हैं उन्होंने इन रूट्स पर अपनी फ़्लाइट्स चलाईं। और अब बुनियादी तौर पर ये तमाम तर फ़्लाइट्स और ये तमाम तर रूट्स उन्हीं के पास हैं और दुनिया भर की जो आमदोरफ्त है इस खित्ते से वहाँ तक वो बुनियादी तौर पर इसी तरह ही होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो हाल ही में वाक़या जो एक पेश आया है, जो कराची में एक त्यारा हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद से बहुत से सवालात थे जो पाकिस्तान में जो सेफ्टी का मयार था उसके हवाले से मुख्तलिफ अदवार में मुज़ाकरात होते रहे। गुज़िश्ता साल भी इस हवाले से मुज़ाकरात हुए। बुनियादी तौर पर 2016 में ये काम शुरू हुआ था जिसमें जो एयर सेफ्टी और दीगर मयार हैं उनको बेहतर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बना रही थी। लेकिन जो गुज़िश्ता साल जर्मनी के शहर कोलन में मुज़ाकरात हुए उनमें बड़ी हद तक मुतमईन किया था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और सिविल एविएशन के हुक्काम ने कि जो तमाम तर सेफ्टी प्रिकॉशंस और मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर जब ये हादसा पेश आया कराची वाला, उसके बाद से ये तमाम तर मामलात चल रहे थे। जून में जब एक ख़त भी लिखा गया यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से, और जो पाकिस्तानी हुक्काम उसका जवाब हौसला अफजा ना दे पाए तो उसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया। और अगर कहा जाए कि वो जो जलती पे तेल का काम है तो वो यकीनन गुलाम सरवर खान साहब के इस बयान की बुनियादी वजह थी। अब एक सवाल जो उठाया जा रहा है कि जी ये बयान इस तरह से देना चाहिए था। इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से बात की कि पूरी दुनिया में जगहसाई हुई, छुप के कार्रवाई करते, बंद कमरों के पीछे कार्रवाई करते, फिर बता देते कि जो लोग जिनके लाइसेंस जाली थे उनको निकाल दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट देने से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक जगहसाई हो रही है और पाकिस्तान के लिए ये शर्मिंदगी का बायस है। अबावो इसी मामले में जो गुलाम सरवर खान साहब को बरतरफ करने की दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन एक बहस है जिसने जन्म लिया है। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें कि आया इस तरह के स्टेटमेंट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। क्या बंद कमरे में ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, खामोशी से कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, या इस तरह का बयान पूरी दुनिया में पहुँचना ये बेहतर था? इस पर हमारे पैनलिस्ट की क्या राय होगी, मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। उसके साथ साथ जो कल कौमी असम्बली का सेशन था और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो कौमी असम्बली में खिताब था उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। और वो बहुत सारी चहमगोइयाँ तो शायद पहले से ही चल रही थी लेकिन कोई बात हतमी नहीं थी। लेकिन अब जब वज़ीर आज़म ख़ुद -1 की, ना जाने की और बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं तो उससे ये लगता है कि यकीनन कुछ ना कुछ पसे पर्दा ज़रूर हो रहा है। और जो इस वक्त एक खींचातानी का एक समा है पार्लियामान में, जिस तरह से लड़ाई झगड़े, गर्मा गर्मी होती है, जिस तरह से कल पूरी अपोजिशन ने बाइकआउट किया, मैं चाहूँगा जो पार्लियामान की इस वक्त सियासत चल रही है और जो हुकूमती और जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है उस पर भी हम कुछ बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ताहिर मलिक साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं।
تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور میمل سرفراز صاحبہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار. جنرل صاحب, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. گو کہ فی الوقت 3 جولائی تک آپریشن جاری رکھنے کی ایک اجازت یورپی یونین کی طرف سے مل گئی ہے, لیکن سر ایک سوال ہے اور بڑا سیدھا سوال ہے, اس کی تفصیل میں جائے بغیر, کہ یہ بات فلور آف دا ہاؤس پہ کی جانی چاہیے تھی اور اتنا ویگ سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا, یا کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرا لیتے, آپ ان کے خلاف کارروائی کرتے اور پھر آپ ضرور بتاتے کہ ایسے فیک لائسنس ہولڈر پائلٹس موجود تھے جن کے خلاف ہم نے کارروائی کی اور ان کی یہ تعداد تھی. لیکن آپ پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں, اس کے بعد پریس کانفرنس میں صفائیاں دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ فائنڈ آؤٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ کن کے پاس فیک لائسنس ہیں اور کن کے پاس فیک لائسنس نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پہلے اناؤنس کرنا یا بعد میں دونوں طرح سے یہ نقصان دہ تھا, یہ بات ہونے نہیں چاہیے تھی. اس میں ضروری نہیں تھا کہ آپ یہاں کے پارلیمنٹ میں یہ بات کریں. ایک ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوتا ہے, پی آئی اے میں انکوائری ہو رہی ہے یا گورنمنٹ کرواتی ہے, ہماری منسٹری کروا لیتی ہے, تو تب بھی وہاں پہ ایک انٹرنل ایکشن کے طور پہ ان لوگوں کو برطرف کیا جا سکتا تھا اور ان لوگوں کے کیس ٹو کیس بیسس پہ فیصلہ ہو جاتے ہیں. تحقیقات ہوں گی مزید, تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کئی اپنا دفاع کر سکیں اور وہ ثابت کر دیں کہ ان کے جعلی لائسنس نہیں ہے. تو ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ایک آدمی نے جعلی لائسنس لیا تو کچھ سسٹم میں لازماً خرابی ہے جہاں پہ کچھ لوگ شامل ہوئے, کیونکہ وہ خود بخود تو لائسنس بنا نہیں سکتا تھا, یہ سول ایویشن اتھارٹی دیتی ہے. اور سول ایویشن اتھارٹی میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی ایک آدمی کا کام نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کوئی نیکسس وہاں کام کرتا رہا. اگر سسٹم میں یہ آلریڈی خرابی ہے کہ سسٹم بے ایمان ہو چکا ہوا ہے, سسٹم جو ہے وہ دھوکہ دہی کرتا ہے, تو یہ تو انسانوں کی زندگی سے کھیلنے کا مسئلہ ہے. پوری دنیا آپ پہ اعتماد اس کا ختم ہو جائے. پی آئی اے پہ تو ٹریول کوئی نہیں کرنا چاہے گا, کیونکہ وہ یہ آپ آج ان کی صفائی بھی کر دیں تو باہر تو یہ فیلنگ ہوگی کہ پاکستان کے اندر لائسنسنگ سسٹم اتنا گھٹیا ہے کہ وہاں کوئی بھی لائسنس لینا چاہے لے سکتا ہے, لیکن جہاز اڑانا اور چھوٹی موٹی کسی موٹر سائیکل کا لائسنس لینا وہ تو بڑا فرق ہے. یہ انسانوں کی زندگیاں ہیں, لہٰذا کون یہ رسک مول ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس ایک بیان کی وجہ سے پی آئی اے کو اور ہمارے ملک کے امیج کو بھی اور پی آئی اے کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. یہ بہت عرصے تک اس مسئلے سے نکل نہیں سکیں گے. یہ بے شک اپنے ریفارمز کرتے رہیں, ٹھیک کرنے, لائسنسنگ بھی ٹھیک ہو جائے سب کچھ, لیکن باہر کی دنیا کو آپ کیسے یقین دلائیں گے کہ واقعی ہمارے جو پائلٹ ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, صحیح لائسنس ہیں. اسی طرح جو دوسری ایئر لائنز پہ کام کر رہے تھے ان لوگوں کو بھی اطلاع کی جا سکتی تھی انڈیویجلی کہ آپ کا لائسنس ٹھیک نہیں ہے, قبل اس کے کہ آپ کو ایئر لائن نکالے آپ یا تو لائسنس دوسرا لیں یا آپ آ کے تو یا جاب چھوڑیں اور آ کے اپنے لائسنس کو ٹھیک کرائیں یا نیا لائسنس لیں. اب ان میں بھی بس بدنامی, لوگ بے روزگار ہو رہے ہوں, ٹھیک ٹھاک کام چلا رہے ہوں گے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے میں سسٹم کی خرابی ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایمریٹ نے جو پائلٹ رکھے ان کے ٹیسٹ نہ لیے. ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے انہوں نے کوئی پرچہ نہ دیا ہو یا کوئی انہوں نے سرٹیفکیٹ میٹرک کا یا انٹرمیڈیٹ کا کوئی غلط دے کے آئے ہوں, لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کی سکلز کا ہو سکتا ہے بڑے اچھے پائلٹ ہوں وہاں بات بیٹھے. بالکل صحیح جنرل صاحب. جنرل صاحب میں تھوڑا سا اسی بات کو آپ نے تفصیل سے بتا دیا, بات کو آگے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اصل میں تھوڑا سا جو میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, بنیادی طور پر 2012 میں یہ ایک نظام تبدیل کیا گیا. 2012 تک 2 ایگزامز ہوتے تھے جو کلیئر کرنے ہوتے تھے اور پھر لائسنس لیا جاتا تھا. اب اس وقت جب ہم سنتے ہیں کہ جی فیک لائسنس ہیں, جعلی لائسنس ہیں, تو ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ کسی نے کہیں سے بنوا لیے. ایسا نہیں ہے, وہ 2 سے 8 ایگزامز کیے گئے تھے, 8 پرچے, اور ہوتا یہ رہا کہ کچھ لوگ اپنے تعلقات سے وہ پرچے پاس کرنے میں کامیاب ہوتے رہے. اب نظام وہی تھا, سب اس سے گزرتے رہے, چاہے کوئی تعلقات سے پاس کر رہا تھا یا اپنے قابلیت اور سکل سے پاس کر رہا تھا, لیکن اسی سسٹم سے گزر کے 2012 سے آنورڈز تمام تر لوگوں نے لائسنس لیے ہیں. اس لیے اب سوال تمام تر لوگوں کے لائسنس پہ اٹھ گیا ہے. اب دوبارہ سے جب تک وہ ایگزام سے نہیں گزریں گے تو نہیں بتایا جا سکتا کہ کس کے پاس صحیح لائسنس تھا اور کس کے پاس نہیں تھا. میمل صاحبہ کیسے دیکھتی ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ یہ معاملہ صرف پائلٹس کا نہیں ہے یا پورے کے پورے پی آئی اے تک کی بھی بات نہیں ہے, یہ اب آپ کی سول ایویشن اتھارٹی پر بھی بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے ہو چکے ہیں اور پوری دنیا میں ہو چکے ہیں. اور یہ جو ایکسپرٹس ہیں جب ہم ان سے بات کر رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ 6 مہینے کی پابندی ہے یا پہلے آپ جیسے اپنی سیکیورٹی کے معیار کو بہتر بناتے تھے اور آپ دوبارہ سے
وہ روٹس پر اپنی پروازیں شروع کر دیتے تھے. اب آپ کو بڑا طویل وقت درکار ہوگا, ایک اوور ہالنگ چاہیے ہوگی. اس نظام پر انگلی اٹھ گئی ہے, پاکستان بطور ریاست اس کی صلاحیت پر انگلی اٹھ گئی ہے, اس کو آپ نے درست کرنا ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے سر، جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ 2012 میں جو ایگزامینیشن پروسیس جو ہے وہ تبدیل ہوا. یہ طاہر عمران ہیں، وہ بی بی سی اردو کے، انہوں نے بڑی اچھی رپورٹ بھی اس پہ کی ہے. وہ ٹی وی پہ بھی کافی آ کر اس کو ایکسپلین بھی کرتے رہے، بی بی سی ورلڈ سروس وغیرہ پہ بھی. وہ ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اصل میں جو پہلی بات ہے کہ فیک لائسنس کہنا تو ویسے ہی ایک فیکچولی انکریکٹ بات ہے، کیونکہ ایکسیپٹ جو بہت ایک کم تعداد ہے، میرے خیال میں پتہ نہیں کتنی ہوگی، وہ بہت ہی کم تعداد ہے جنہوں نے نقل سے وہ پرچے جو ہے وہ پاس کیے. باقی بہت سارے ایسے ہیں، کیونکہ جس طرح ایک ہمارے جاننے والے بھی ینگ پائلٹ ہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ابھی تک وہ پیپرز دیے ہی نہیں، کیونکہ جب وہ مطلب 2 پیپر صرف دیے ہیں، باقی ابھی نہیں دیے، کیونکہ جب کیپٹن بننے کا ٹائم ہوتا ہے تو تب موسٹلی ہم لوگ وہ دیتے ہیں. وہ باقی کے 6 پیپر زیادہ اس وقت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگوں کے نام اس لسٹ کے اندر آ گئے ہیں جنہوں نے وہ پیپر اٹیمپٹ ہی نہیں کیے. تو پہلے انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ان کو فیک لائسنس کہا، بعد میں کریکٹ کر کے کہا کہ سسپیشس یا مشکوک لائسنس ہے. اب وہ مشکوک بھی نہیں ہے بہت سو کے، تو بہت سو نے وہ پیپر ہی نہیں دیے ہوئے. اصل میں دیکھیے ایک گلوبل پریکٹس جو ہوتی ہے دنیا بھر میں، وہ پیپرز تو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. یہ بھی غالباً صرف 5% جو ہے نا ان کے مارکس لگنے ہیں پورے 100% کے پروسیس کے اندر. زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے فلائنگ آورز. اسی لیے کہتے ہیں پائلٹس کے لیے ڈگریز بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، بس ان کو انگریزی اور ٹیکنیکل نو ہاؤ آنی چاہیے، اور پھر فلائنگ آورز زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کمرشل لائسنسز ملتے ہیں. تو آپ نے 1500 گھنٹے اگر فلائنگ آورز کر لیے تو آپ کو مل جاتا ہے لائسنس، اور اس طرح کی چیزیں. یہ بات کہہ کر ایویشن منسٹر نے پاکستان کو واقعی بڑی مشکل میں ڈالا، کیونکہ یہ ایک فیکچولی انکریکٹ بات تھی. اگر وہ سچ بول رہے ہوتے، اگر وہ واقعی ٹرانسپیرنٹ ہونے کے لیے کر رہے ہوتے تو اس میں کوئی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے، آپ اپنی غلطیاں مانتے ہیں، آپ اپنی غلطیاں سدھارتے ہیں، اگر اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑے. اس کے اندر بات ہی نہیں صحیح کی، اور اس کے کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں کہ جو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ ایسی دے دی. اس وجہ سے میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے وزراء کو اور ہماری حکومت کو بڑا سوچ سمجھ کر فلور آف دا ہاؤس پہ، جس طرح آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے جب اسامہ بن لادن کو شہید کہا تو اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں کیا ہیڈ لائنز بنی. دوسری ہیڈ لائن ہماری یہ ایویشن منسٹر صاحب والی بیان کے اوپر بن گئی، اور اب اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں کہ ویتنام کے اندر اگر کچھ ہیڈ لائنز ان کی دوبارہ سے انویسٹیگیشن پائلٹس کی کر رہی ہیں. ابھی گلف کنٹریز نے سب نے نہیں کہا، کچھ میں چل رہی ہے کچھ میں نہیں، لیکن آپ کے روٹس بند کر دیے گئے، آپ کی فلائٹس کی ہے کہ بند کر دی گئی، سسپینڈ کر دی گئی 6 مہینے کے لیے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اب اس کے اندر یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سول ایویشن کے اندر جو ہے کچھ مسئلے ہیں. یہ جس طرح سے ایگزام جو اگر پیسے دے کر کوئی پاس ہوئے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکام کا بھی تعلق ہے. تو میرے خیال میں اس کی بھی ایک تھرو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ ایک طرف جہاں پائلٹس پہ کریں، ایک تو خیر آپ پائلٹس کا نام کلیئر کریں. اگر ان کے پاس لائسنسز ٹھیک ہے اور انہوں نے ابھی تک پیپرز اٹیمپٹ نہیں کیے، یا 1-2 پرچے ان کے رہ گئے ہیں، تو ان کو فیک لائسنس کہنا یا اس طرح کی چیز کہنا ان کے ساتھ جاتی ہے، کیونکہ یہ ان کے پورے کریئر کی بات ہے. انہوں نے بڑا اس کے اندر محنت کیا. تو میرے خیال میں ایک تو پہلے وہ کرے، دوسرا ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، پوری طرح سے ہونا چاہیے. پورا پی آئی اے کا عملہ بھی ہونا چاہیے، باقی پائلٹس بھی پاکستانی ہونے چاہیے، سول ایویشن اتھارٹی بھی ہونے چاہیے، ایگزامینیشن سسٹم بھی کہ اس کے اندر کیا کیا لیکن ہے، کیا مسائل ہے، کون پیسے دے رہا ہے، کون نہیں دے رہا، پیپرز کے اندر کیا مسئلے ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا چینج بھی کرنا پڑے تو میرے خیال میں ایک پوری پراپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف لسٹ جو ہے میرے خیال میں اس کو ذرا درست کر لے، تاکہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی چیزیں آئندہ نہ. بالکل صحیح. طاہر ملک صاحب، ہم لوگ یقیناً ایویشن پہ کوئی بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہے، ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں جب سے یہ معاملہ آیا ہے کہ معاملات کیا ہیں. اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو آپ کا لوکل میڈیا ہے، وہ غلام سرور صاحب کے اس بیان کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر خودکش حملہ قرار دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خودکش حملہ انہوں نے کیا ہے. اب بڑا مشکل ہے، اب آپ کے پلے شاید کچھ نہیں رہ گیا. اب آپ کہیں کہ آپ پی آئی اے جس کو آپ بحرانوں سے نکال کر آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے، آپ نے ایک ہی حملے سے سب کچھ ختم کر دیا. یہ ناسمجھی میں ہے، یہ جان بوجھ کر ہے، اس کے پیچھے کوئی اور معاملات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں نا سر، کہ ناسمجھی میں کیا تو بھی حیرت کی بات ہے، جان بوجھ کر کیا تو کیا مقاصد ہیں؟ غلام سرور خان صاحب 1985 سے پارلیمنٹیرین ہیں، اور سیکنڈ تھرڈ ٹائم وہ پروونشل منسٹر بھی رہے، فیڈرل بھی رہے. تو میں ناسمجھی ان کی نہیں سمجھتا. اس کے البتہ امپلیکیشنز اور الٹیریئر موٹیو مختلف ہے.
جیسا کہ آج روز ویلٹ ہوٹل کی بھی اور بھی کیبنٹ میں ایجنڈا گیا ہے جی جی کہ اس کو پرائیویٹائز کر رہا ہے. اب سوال یہ دیکھیں کووڈ میں ایئر لائن انڈسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ ہٹ ہوئی ہے جی اور ہماری گورنمنٹ ٹورزم کا فروغ بھی چاہتی ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کی کاؤنٹر مووز ہیں. پہلی تو بات یہ کہ مشکوک اور جعلی دونوں چیزوں کو مکس کر دیا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ انکوائری ریلیونٹ فورم پہ کرانے کے بجائے, اس کی رپورٹ کو انتظار کرنے کے بجائے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی. سٹیٹمنٹ کس بنیاد پہ دی؟ اب میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی جیب میں کرنسی نوٹ ہے تو کیا اسے بینک جیلی قرار دے گا یا اسٹیٹ بینک جیلی قرار دے گا؟ ادارے ہیں نا ریگولیٹر. جی جی آپ کو, مجھے ایک یونیورسٹی نے ڈگری دی ہے تو یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے وہ HEC کہے گا کہ یہ جیلی ہے, یہ اصل ہے. صحیح بات. تو سول ایوییشن کے اوپر کچھ بین الاقوامی عالمی ادارے بھی ہیں جو یہ معیار دیکھتے ہیں. نہ سول ایوییشن کے فورم پہ نہ عالمی معیار پہ اس کا ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو ایئر لائن ہے اگر آپ اس کو پرائیویٹائز بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ گیو اے ڈاگ بیڈ نیم اینڈ دین کل ہم. ذمہ دار لوگ ہی جب اس ادارے کی ساکھ کو خراب کریں گے, اور کاروبار میں سب سے امپورٹنٹ چیز کریڈیبلٹی اور ساکھ ہوتی ہے. اب حالت یہ ہے کہ آپ کی 30-40% ایکسپورٹس جو ہے وہ بائی ایئر ہوتی تھی. دبئی میں, UK میں, یورپ میں فریش ویجیٹیبلز, فروٹس جاتے ہیں, اور فار ایگزامپل UK کی مارکیٹ میں ملینز پاؤنڈز کے مینگو جاتے ہیں, پیک سیزن ہے, وہ وہاں اب نہیں پہنچیں گے اور انڈیا وہ مارکیٹ کیپچر کر لے گا. تو اس کی امپلیکیشن, اور دوسرا جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ فلائنگ ایک پروفیشن ہے جیسے نرسنگ, میڈیسن, تو پوری دنیا میں جو ہمارے کمرشل پائلٹ ہیں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھ کے لے آف کر رہی ہے ایئر لائن. تو یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. پرائم منسٹر کو اس پر انکوائری آرڈر کرنی چاہیے اور ان سے ریزگنیشن لینا چاہیے. یہ لیکن پرائم منسٹر نے ہی تو انہیں کہا کہ کھل کر بیان دیں. پرائم منسٹر نے ہی تو کہا کہ کھل کر بات کریں. پرائم منسٹر نے تو کل بھی کہا کہ وہ خون میرے ہاتھ پر ہوگا اگر کوئی جعلی ڈگری والا پائلٹ کسی ہاتھ سے. صاحب سادگی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں PIA کی کمرشل فلائٹ سے گیا ہوں. اب وہ یورپ کے کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں, PIA وہاں لینڈ نہیں ہو سکتی, تو کیا یہ ہمارے لیے شرم کی مقام نہیں ہوگا؟ یا جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں جنہیں کل آف لوڈ کیا گیا ہے, ایک طرف ہم ان سے پیسے مانگ رہے ہیں, چندے مانگ رہے ہیں, تو اگر آپ چیلنج یہ ہے کہ جو ادارے خسارے میں ہیں, میں مانتا ہوں کہ آج PIA کو ریفارم کی ضرورت ہے, لیکن ریفارم اس شکل میں نہ کرے کہ GTS کو ختم کر کے یہاں ڈائیو چلائی گئی, یہاں پہ ایک ادارے کو فیل کر کے دوسرے کو کامیاب کیا گیا, ڈاکخانے کو ختم کر کے کوریئر سروس کا بزنس کیا گیا. تو مجھے ماڈل یہ نظر آ رہا ہے کہ PTI کو فیل, اس کو PIA کو کرے. دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس, اور پھر اس کو تھرو اوے پرائسز پہ کر کے اسٹیٹ کنٹرول ختم ہو جائے. جو اس میں سے جیولز ہو کہ روز ویلٹ ہوٹل ہے, پیرس ویک ہوٹل ہے, وہ اونے پونے داروں بھیج دیا جائے. تو اس سارے کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے, اور رضا ربانی صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو. سپریم کورٹ کو اس ایشو پر سو موٹو لینا چاہیے. تو ملک صاحب جو انہوں نے ادارے تو بہتر بنانے تھے, یہ تو اس مقصد سے آئے تھے, اور وہ جو کل بھی آپ نے خان صاحب کی تقریر میں ایک بہت درد دیکھا ہوگا جو وہ اس ریاست کے لیے رکھتے ہیں, اور ریپیٹڈلی وہ ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں, اور پھر سمجھاتے بھی ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید نہیں باقی لوگ سمجھ پا رہے, وہ سمجھاتے بھی ہیں پھر بار بار کہ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے. یہ سب تو نہیں ہوتا سر, اس میں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنا بڑا آپ کا جو فلیگ کیریئر ہے اس کو آپ ختم کریں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور. اب تو مطلب میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید آلموسٹ آپ کہہ لیجئے کہ ختم ہو گیا PIA. دیکھیے لیڈر کو اپنا زرخیز کرنا چاہیے, انٹیلیکچولی اپنے ایڈوائزر چینج کرنے چاہیے. اگر آپ مجھے کہیں کہ عمران خان صاحب کی آدھے گھنٹے بعد تقریر ہے تو ان کی تقریر میں 7 موضوعات ہوں گے: کرپشن, قوم کا اوپر جانا نیچے جانا, ریاست مدینہ, میں یورپ میں رہا ہوں, اور نارسزم کی کوئی 3-4 چیزیں. تو جب ایک لیڈر بار بار تکرار کر کے وہ باتیں دہرائے, کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی کا ہو, تو اس کو یہ ہائی ٹائم ہے کہ وہ انٹیلیکچولی پور ہو رہا ہے, اور اس کے ایڈوائزر اس سے زیادہ پور ہو رہے ہیں. اسے پڑھنے کی ضرورت ہے, اسے انٹراسپیکشن کی ضرورت ہے. تو یہ ان کی تقریروں میں ایک یکسانیت آ چکی ہے, اور پریڈکٹیبلٹی بھی آ چکی ہے کہ وہ ان کے لیے. تو یہ جو اس وقت ایک سطحیت ہے معاشرے میں, میڈیوکریٹی اور انکمپیٹنس,
کرپشن سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے. ہمیں 20-30 سال یہ بیانیہ دیا گیا کرپشن یقیناً کرپشن بھی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کرتی ہے، لیکن میڈیوکریٹی اور انکمپیٹنس کرپشن کے ساتھ سے زیادہ بڑھ کے خطرناک ہے قوموں کے لیے. بالکل صحیح جی. جس طرح سے تینوں معزز مہمانوں نے اپنی رائے دی اور میمل نے ایک حوالہ بھی دیا تھا طاہر عمران کی ایک رپورٹ کا جو کہ بڑی مفصل ہے اور بڑے بہتر انداز میں انہوں نے تمام ایسپیکٹس کو کور کیا ہے. مجھے جو اس میں ایک بات بہت پسند آئی ٹورڈز دا اینڈ وہ یہ کہ جب پی آئی اے کے ایک سینئر اہلکار سے پوچھا کہ اب آگے کیا ہوگا تو انہوں نے ایک سطر میں جواب لکھا، ایمانداری سے بتاؤں یہ بقا کی جد و جہد ہے ورنہ ہماری دکان بند ہو چکی ہے. تو دکان عملی طور پر بند کر دیجیے. مبارکباد کے مستحق یہ موجودہ حکومت، وزیر اعظم عمران خان، وزیر ہوابازی غلام سرور صاحب، یہ تمام تر لوگ جنہوں نے دکان بند کر دی، دکان کو چلایا نہیں. اور اب یہ بقا کی جد و جہد ہے. اگر آپ نے 6 مہینے کے بعد جس طرح اماراتی ایئر لائنز، ٹرکش ایئر لائنز نے آپ کے روٹ لیے جہاں پر ساری کمانڈ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ہوتی تھی، معیار گرتا گیا اور وہ تمام تر روٹس لیتے گئے اور اتنی بڑی ایئر لائنز کھڑی کر لیں. آج اس وقت اگر پاکستان کو 2 آپشنز ہیں، یا تو جس طرح سے طاہر ملک صاحب نے فرمایا کہ اونے پونے داموں اس کو کل کو یہ فروخت کر دیں اور کوئی اور ایجنڈا ان کے ذہن میں ہو تو پھر تو شاید یہ اس طرح کر لیں گے. لیکن اگر یہ بقا کی جد و جہد ہے تو پھر بڑی اوور ہالنگ کرنی پڑے گی. دوبارہ سے آپ کے پائلٹس کے ٹیسٹ ہوں گے، بہتر معیار پہ ہوں گے، دنیا کو بتانا پڑے گا، سیفٹی کے معیار بہتر کرنے پڑیں گے، طیاروں کی حالت بہتر کرنی پڑے گی، عملے کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی. جو اوور لوڈ ہے سٹاف سے، غیر ضروری جو کہ کام نہیں کرتے گھوسٹ امپلائیز ہیں، ان کو فارغ کرنا پڑے گا. اور پھر آپ دنیا کو دوبارہ سے بتا سکیں گے کہ یہ ہمارا فلیگ کیریئر ہے. نہیں تو پھر سمجھ لیں کہ پرائیویٹ ایئر لائنز ہی پاکستان سے چلیں گی اور غیر ملکی ایئر لائنز ہوں گی یا لوکل ہوں گی، اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کون سے قریبی ساتھیوں کی ہوں گی، پھر یہ ہم شاید ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر بات کریں گے. ساتھ رہیے گا.